Assalamu alaikum students, how are you? I'm your teacher Iram Khan. I'm going to teach you English of class 5, Oxford Modern English. We will start from our first lesson, that is the message of forgiveness. So हम लोग सबसे पहले तो जो words meaning है इसके या जो मुश्किल इनके वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स की तरफ चलेंगे. सबसे पहले है ट्रेट्स. ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में जो उसके फीचर्स, ख़ास फीचर्स होते हैं अच्छे या बुरे, उनको हम लोग ट्रेट्स कहते हैं. नेक्स्ट इज़ मर्सीफुल. मर्सीफुल का मतलब होता है फॉरगिविंग, रहमदिल, काइंड. प्रीच मतलब टीच. आप किसी को प्रीच करते हैं, किसी को टीच करते हैं, किसी की इस्लाह के लिए कोई भी बात उसको बताते हैं. नेक्स्ट इज़ इंस्टिंक्चुअली, हैबिचुअल, आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना, अच्छे या बुरे किसी भी ट्रेट का, किसी भी फीचर का आप आदी होना. ये इसमें जो है वो न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं. सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट. लेसन 1 यूनिट 1, द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस. माफ़ी देने का या माफ़ कर देने का पैगाम. ये लेसन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे अच्छा या सबसे ज़बरदस्त जो ट्रेट था उनकी पर्सनैलिटी का, वो ये था कि वो सबको माफ़ कर दिया करते थे. जो उनके साथ बुरा करता था, कितना भी बुरा करे, वो उनको माफ़ कर दिया करते थे. और इसी की वजह से लोग जो हैं उनकी तरफ माइल हो जाते थे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. The trait of kindness is a noble one. Any human who possesses empathy in themselves is instinctually kind to the people, animal and things around them. The act of kindness means doing good deeds, forgiving and helping person in time of need. The best way to be kind is to forgive a person who harmed us. ट्रेट ऑफ काइंडनेस यानी काइंडनेस की जो ख़ासियत है वो ये है कि वो नोबल होती है, और जो इंसान है उसके अंदर ये चीज़, जिस इंसान के अंदर ये चीज़ होती है वो हर एक के साथ रहमदिली से और शफ़क़त से पेश आता है. अच्छा, सबसे पहले काइंडनेस का मतलब क्या है? काइंडनेस का मतलब है गुड डीड्स, अच्छे काम करना, हेल्प करना, लोगों की माफ़ कर देना, ज़रूरत के टाइम लोगों को बताना कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, उनकी मदद कर देना. द बेस्ट वे टू बी काइंड इज़ टू फॉरगिव अ पर्सन हु हार्म्ड अस. सबसे अच्छा ट्रेट या सबसे अच्छा फीचर्स आपके काइंड होने का या आपके अच्छे होने का वो क्या होता है कि आप उस शख्स को माफ़ कर दें जिसने आपको कभी नुकसान पहुँचाया हो. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड जेंटल मैनर्स. He spoke softly, was kind-hearted and behaved nicely with his family, relatives and friends. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसान थे? वो बहुत अच्छे आदात के इंसान थे. वो बहुत आराम से बोलते थे, यानी नरम लहजा था उनका, बहुत रहम दिल थे, और अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उनका जो बिहेवियर था वो बेहतरीन था. He helped his neighbors, travelers and strangers. वो अपने पड़ोसियों की और जो भी राहगीर होता था, मुसाफिर होता था, उसकी मदद करते थे. या कोई भी अजनबी, वो ये नहीं देखते थे किस मज़हब से है, ये कौन शख्स है, कैसा है. कोई भी अजनबी उनके पास हेल्प के लिए आता था, या वो देखते थे कि इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो लाजमी उसकी मदद करते थे. He was loving towards children and showed a lot of respect to elders. Even while dealing with his enemies, he was very fair. फेयर का यहाँ पे क्या मतलब होता है? वैसे तो फेयर का मतलब होता है साफ़, रंगत का साफ़, लेकिन यहाँ पे फेयर का मतलब है बिल्कुल इंसाफ पसंद. वो बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा, वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से पेश आते थे.
اپنی جو دشمن تھے، انیمیز تھے، دشمن تھے، ان کے ساتھ بھی وہ بڑے منصف تھے، بڑے انصاف پسند تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اور ایک غیر مسلم ان کے پاس آیا اور اگر غیر مسلم حق پر ہے تو وہ مسلمان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. جو رائٹ پر ہوتا تھا اس کے حق میں وہ فیصلہ کرتے تھے. He was trusted and respected because of his honest nature. Why he was trusted and respected? Because of his honest nature. ان کی جو ایمانداری تھی اس کی وجہ سے لوگ ان پہ یقین کرتے تھے اور ان کی عزت کیا کرتے تھے. ایون بیفور ان کو جب نبوت ملی تھی اس سے پہلے بھی لوگ ان کو الصادق الامین کہہ کے پکارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ کبھی نہیں بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی. The example of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam forgiving and merciful nature are numerous. When he started preaching the teaching of Allah and Allah subhanahu wa ta'ala and many people began to embrace Islam, the Quraysh started to feel threatened. Threatened کا یہاں مطلب ہوتا ہے ان کو ایسے خوف زدہ ہو گئے. ویسے تو تھریٹ کا مطلب ہوتا ہے دھمکی دینا، لیکن یہاں پہ کہ وہ تھوڑے سے خوف زدہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جب ان کی جو ٹریٹس تھیں کہ یہ بہت زیادہ رحم دل تھے، بہت زیادہ ان کے اندر کائنڈنیس تھی، معاف کر دیا کرتے تھے، تو بہت سے لوگ جو ہیں، نیومرس کا مطلب ہوتا ہے بے حد، بہت زیادہ، بہت سے لوگ ان کی طرف اس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ٹیچنگ تھی اس کی طرف وہ آنے لگ گئے، یعنی اسلام کی طرف آنے لگ گئے. تو جو قریش کا قبیلہ تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعلق رکھتے تھے، اور بہت عزت دار وہاں پہ قبیلہ تھا، تو وہ سارے کے سارے ان کے جو سردار تھے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ تو سارے جو ہے بت پرستی چھوڑ کے تو یہ ایک اللہ کو ماننا شروع کر دیں گے. They started to mistreat the Muslims, but Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم still remained calm and steadfast. Steadfast کا مطلب ہوتا ہے اپنے موقف پہ قائم رہنا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ انہوں نے مسٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ظلم کرنا ان پہ شروع کر دیے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بڑے اپنی موقف پہ قائم رہے اور بالکل انہوں نے اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کیا. Instead of taking revenge from his enemies, he forgave them. بجائے اس کے، انسٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا. Similarly, when he went to the city of Taif to preach Islam, the residents made fun of him. Resident کا مطلب ہوتا ہے رہائشی. طائف کے شہر میں گئے تو وہاں کے جو رہنے والے جو مکین تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. نعوذ باللہ. They threw stones at him till his feet bled. ان کے اوپر اتنے پتھر مارے کہ ان کے جو پیر تھے وہ زخمی ہو گئے اور اس میں سے خون بہنے لگا. بلیڈ، خون نکلنا فرسٹ فارم ہے، بلڈ سیکنڈ فارم ہے. He was upset about the incident. Incident کا مطلب ہوتا ہے واقعہ. اس واقعے سے وہ بیچارے بہت افسردہ تھے. When an angel was sent by Allah to punish the people of Taif for their cruelty. Cruelty کا مطلب ہوتا ہے ظلم، ظالمانہ جو ایکٹ ہوتا ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا جو وہاں کے لوگ ہیں، طائف کے لوگ ہیں، ان کو ہم سزا دیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 پہاڑ میں ملا دیتا ہوں اور یہ ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم told the angel that he had forgiven those people and also blessed them. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بد دعا نہیں دی، بلکہ انہوں نے الٹا کہا کہ میں نے ان لوگوں کو معاف کیا جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اور میں ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. اچھا جی، we can learn from this lesson from him to be kind to the people around us. We should talk to others politely and help them when they are in need. اچھا جی، ہمیں یہ سارا جو سبق ہے اس سے ہمارا جو
اینڈ ہے. ایٹ دا اینڈ ہمیں کیا مورل لیسن ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے کہ وی شوڈ بی کائنڈ ٹو ادرس. دا ٹریٹ ٹو بی ہیومین اور دا ٹریٹ آف ہیومن از ٹو بی کائنڈ. جب ہمارے اندر رحم ہی نہیں ہوگا اور ہم کسی کو معاف ہی نہیں کر سکیں گے تو ہم ایک بہترین انسان نہیں بن سکتے, کبھی بھی نہیں بن سکتے. وی شوڈ ٹاک ٹو ادرس پولائٹلی اینڈ ہیلپ دیم وین دے آر ان نیڈ. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بہت آرام سے بات کریں, پولائٹلی نرم لہجے میں بات کریں, اور جب کسی کو بھی ہماری ضرورت ہو تو ہمیشہ ہم ان کی مدد کے لیے آگے رہیں. If the people around us treat us harshly, we should forgive them. اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے ہیں, ہارشلی پیش آتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ٹریٹس میں سے ایک تھا, اور یہ ٹریٹ ایک انسان کے اندر ہونا موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. اچھا جی, ہمیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ What lesson does this unit try to teach us? ہاں جی, ہمیں یہ this lesson try to teach us that we should be kind to others. And مجھے بتائیں what does kindness mean؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ kindness کیا ہے تو kindness کیا ہے؟ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ kindness means doing good deeds, forgiving others and helping a person in time. یعنی ان ٹائم آف نیڈ اس کو ہم لوگ جب اس کی مدد کریں اور ان کو معاف کر دیں ان کی بری حرکتوں پہ, تو یہ ہماری کائنڈنیس کہلاتی ہے. اچھا, اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ what is the best way to be kind, تو what would be your answer? Yes, the best way to be kind is to forgive a person who has harmed us. جس نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. I hope you understand the unit. ہم لوگوں نے بہت اس کو تھورلی اسٹڈی کیا, آپ لوگوں نے بھی اس کو بہت تھورلی ریڈ کرنا ہے. اس میں سے اگر آپ کے پاس کوئی پیراگراف آ جاتا ہے ایز اے کمپریہنشن, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا آپ کو میسیج دیا گیا ہے, اور اگر اس کے کوسچن آنسرز آ جاتے ہیں یا ایم سی کیوز ٹائپ فارم میں آ جاتا ہے تو آپ کو اس کے آنسرز دینے آئیں. اسی لیے آپ نے اس کو بہت, ہر یونٹ کو جو میں پڑھاؤں گی آگے بھی اور ابھی بھی, آپ نے اس کو بہت تھورلی ریڈ کرنا ہے. اچھا, لیٹس موو ٹو دی کوسچن آنسرز. فرسٹ کوسچن از رائٹ ڈاؤن 3 things that you learn about حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم from the passage. ہم نے اس پیسج سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹریٹس ہم لوگوں نے دیکھے ہیں ان میں سے کوئی 3 ٹریٹس ہم نے بتائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ He was forgiving, he was merciful, he was kind-hearted to all the creations. He is not kind-hearted only for the Muslims, but for the non-Muslims, for animals, for all the creations. He is not just for the Muslim. What was the impact of the kindness of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam towards people? لوگوں کی طرف جو ان کی کائنڈنیس کا اثر تھا وہ کیا ہوا؟ امپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اثر ہونا. کیا اثر ہوا؟ People began to embrace Islam. لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. They trusted and respected حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم because of his kindness. ان کی کائنڈنیس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرنے لگے اور ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے بیکاز آف ہز آنیسٹ نیچر اینڈ ہز کائنڈنیس. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا لیسن. اس کو بہت اچھے تھورلی اس کو ریڈ کریے گا. گرامر کا جو ٹاپک ہے ہمارا سب سے پہلا وہ ایسے رائٹنگ ہے کہ ایسے جو آپ نے جب لکھنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح لکھنا ہے, آپ نے اس کو کیسے انٹروڈیوس کروانا ہے, اس کو کس طرح اس کے ڈیٹیلز لے کے چلنی ہے اور کس طرح اس کی اینڈنگ کرنی ہے. اچھا جی, سب سے پہلے جو ٹائپس آف رائٹنگ ہم لوگوں کو کلاس 5 میں انٹروڈیوس کروائی ہیں وہ ہیں, ویسے تو بہت سی ٹائپس آف ایسیز ہوتے ہیں لیکن جو ہم لوگ پڑھیں گے کلاس 5 میں وہ 3 ہیں. ایک ڈسکرپٹیو ہے, ایک نیریٹیو ہے اور ایک ایکسپوزیٹری ہے. ڈسکرپٹیو میں آپ کسی بھی ٹاپک کو ڈسکرائب کرتے ہیں, آپ کسی بھی جو جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ ہاں جی ڈسکرائب دا ٹاپک اباؤٹ یور فیوریٹ بک,
ٹھیک ہے. تو آپ اس بک کے بارے میں لکھیں گے کہ آپ کو کون سی انٹروڈیوس کروائیں گے, کون سی بک پسند ہے اور کیوں پسند ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو آپ اس کی ڈیٹیل ساری بتائیں گے کہ آپ نے کیا اس میں ایسی چیز پڑھی یا کیا آپ کا اچھا ہے, تو وہ سارا آپ ڈسکرائب کریں گے, اس بک کے بارے میں ڈسکرائب کریں گے, تو وہ ڈسکرپٹیو ایسے ہو جاتا ہے. پھر آتے ہیں نریٹیو ایسے. نریٹیو میں ہم لوگ موسٹلی اسٹوری بتاتے ہیں, اسٹوری رائٹنگ ہوتی ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ رائٹ سم تھنگ اف یو ہیو وزٹڈ اے زو, رائٹ اباؤٹ دیٹ. تو آپ وزٹنگ ٹو اے زو یا وزٹ ٹو اے زو, آپ جب آپ اپنی اسٹوری بتائیں گے اس کی, تو آپ وہ نریٹ کریں گے. دیٹس کالڈ نریٹیو رائٹنگ. اینڈ ایکسپوزیٹری. ایکسپوزیٹری میں بھی ہم لوگ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ اسٹیپ میں, سیکنڈ اسٹیپ میں. ان کو سب کو جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کر کے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا ساتھ ساتھ ہم لوگ سلوشن نکالتے ہیں. دیٹس کالڈ ایکسپوزیٹری رائٹنگ. ایکسپوزیٹری تھوڑے سے, کیونکہ آپ لوگ ڈسکرپٹیو اور نیریٹیو آپ لوگ کرتے ہیں, ایکسپوزیٹری جو ہے آپ لوگوں نے نہیں کی ہوئی, تو اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتائیں گے کہ جو ایکسپوزیٹری ہوتی ہے اس کو ہم لوگوں نے کیسے لے کے چلنا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایسے میں ہم لوگ کون سے کہ کس طرح ہم لوگوں نے ایک ایسے کو لے کر چلنا ہے ہر ایسے میں. اوکے, سب سے پہلے ہم لوگ انٹروڈکشن کی طرف جائیں گے. انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی ٹاپک ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ رائٹ سم تھنگ اباؤٹ یور ایمبیشن, تو آپ ایمبیشن کیا کہیں گے؟ ایمبیشن از سم تھنگ دیٹ از دا پرپز آف لائف. یو گیو دا ڈیفینیشن اباؤٹ اٹ, اینڈ پھر آپ تھوڑی سی ڈیٹیلس دیں گے کہ ہاں بھائی ایمبیشن جو ہوتا ہے وہ آپ وداؤٹ ایمبیشن یور لائف از یوز لیس اور نتھنگ. یہ آپ کی انٹروڈکشنز لائن ہو جاتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو ڈیفائن کر دیا. نیکسٹ آتا ہے مڈل. مڈل میں آپ لوگ جتنی بھی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ نے ان ساری ڈیٹیلز کو اس میں ون بائی ون آپ لوگوں نے اس کو بتانا ہوتا ہے. اچھا, سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی پیراگرافنگ کر لیں. سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن کیا, انٹروڈکشن کو 2-4 لائن میں بتا کے جتنا بھی آپ نے بتانا ہے 1-2 لائنس میں, پھر آپ نے نیکسٹ پیراگراف سے آپ نے ڈیٹیلز بتانا شروع کر دیں کہ ایمبیشن, وٹ از یور ایمبیشن. اف یو وانٹ ٹو بی اے ٹیچر اور اے ڈاکٹر, سو وائی یو وانٹ ٹو بی دیٹ, اینڈ وٹ آر دا تھنگس یو ہیو ٹو ڈو ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور اے ٹیچر. یہ آپ نے سارا بتانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہیں اینڈنگ لائنس. اینڈنگ لائنس کیا ہوتی ہیں کہ جو آپ لوگوں نے جو انٹروڈیوس کروایا ہے اور جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں اس کو سم اپ کر کے ہم اس کو 1 یا 2 لائنس میں ہم لوگ لکھ دیتے ہیں. دوز آر کالڈ اینڈنگ لائنس. اس میں آپ کوئی پروورب بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کوئی جو سینگز ہیں اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اٹ ہیلپس یو ٹو کریٹ اے گڈ ایسے. سب سے پہلے آپ نے کیا سیکھا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے انٹروڈکشن دینا ہے, آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کے سب سے پہلے آپ کا وہ ہے کیا, ٹاپک کیا ہے. اس کے بعد آپ نے مڈل میں آ کے اس کی ڈیٹیلز دے دی ہے. اچھا, ڈیٹیلز میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم لوگ آپ کو ایسے دیتے ہیں کہ چلیں ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ ہاں جی آپ نے وزٹ کیا زو کے لیے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ون ڈے آئی وینٹ ٹو اے زو. ٹھیک ہے, پہلے آپ انٹروڈکشن دیں گے کہ زو کیا ہے. زو از دا پلیس ویئر اینیملز آر کیپٹ. سو پھر آپ اپنی ڈیٹیلز دینا شروع کریں گے, نریٹ کرنا شروع کریں گے کہ یس آئی وینٹ ٹو اے زو اینڈ دین آئی سو لاٹس آف اینیمل دیئر. ہاں, اور اس کے بعد آپ اینیملس کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. آپ لوگوں نے جو آپ لوگ وہاں پر جا کے جو آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں یا جو آپ وہاں پر جا کے نوٹس کریں گے وہ آپ نے سارا کچھ لکھنا ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی جو میموری ہوتی ہے نا اس کو ریکال کرنے میں بڑی ہیلپ کرتا ہے ایسے رائٹنگ. وہ ڈیٹیلز دینی ہے. ساری ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں یوز لیس ڈیٹیلز نہیں دینی, لیکن جو ایسے سے ریلیونٹ ڈیٹیلز ہوں گی نا وہ آپ نے دینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اینڈ کر دینا ہے. یہ آپ کا سیکوینس ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اس کو اوپر نیچے کریں گے تو پھر یہ آپ کا ایسے جو ہے وہ اس کی جو فارمیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہاں پر ہم لوگوں کے پاس ایسے ہے اباؤٹ مائی ایمبیشن.
यहाँ पे लिखा है एम्बिशन, सबसे पहले इन्होंने बताया इंट्रोडक्शन दिया है कि एम्बिशन मीन्स अ स्पेसिफिक मोटिव और पर्पस ऑफ लाइफ। विदाउट हैविंग अ प्रॉपर एम्बिशन वन कैन नॉट बी स्पेंड अ हेल्दी लाइफ। कोई भी शख्स आप जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता अगर उसके पास एम्बिशन नहीं होगी। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन लाइन आ गई। अब जो मिडल है आप लोगों ने नए पैराग्राफ से लिखना है। मिडल जो है उसमें क्या है, माई एम्बिशन इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। आपका जो भी एम्बिशन है आप उसके बारे में बताएं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है इसी को क्राइम करें, आप उसके बारे में बताएं। जैसे बहुत से बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं आई वांट टू जॉइन द आर्मी, सो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपनानी पड़ेंगी, उसके बारे में आपने लिखना है। यहाँ पर इन्होंने एम्बिशन के बारे में अगर मैं कहती हूँ कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, समवन्स अ गर्ल और अ बॉय, ही और शी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बेसिकली आई वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी एट लार्ज, ये भी मिडल हो गया। आई वांट टू सेव द पीपल फ्रॉम हार्मफुल डिजीजेज, टू बिकम अ डॉक्टर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये अब आप नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, क्योंकि अब जब आपने सब बता दिया कि आपका एम्बिशन क्या है और आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में देखा कि ये एक इजी टास्क नहीं है। ये नेक्स्ट लाइन में आप इसकी डिटेल्स लेके जा सकते हैं कि आई एम डिटरमिन्ड टू वर्क हार्ड टू अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। दिस प्रोफेशन इज़ कंसिडर्ड अ नोबल वन। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लेके जा सकते हैं, व्हेन अ डॉक्टर ऑफर्स हिज सर्विसेज गॉड ब्लेस हिम विद मोर रिस्पेक्ट एंड ऑनर बिकॉज ही सेव्स द लाइफ ऑफ पीपल। ये आप लोग एक पैराग्राफ हो गया। इसके बाद एंडिंग लाइन्स उनकी क्या है, आई ऑलवेज प्रे टू अल्लाह टू फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ माई ड्रीम, I am working hard day and night to become a successful doctor. May Allah fulfill my dreams and grant me with the real knowledge of this field. अच्छा, ये तो एक चलें ऐसे हम लोगों ने मैंने बता दिया आपको, लेकिन जो आपका एम्बिशन है आपने उसके बारे में लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और उसके बारे में आप लोगों ने जो डिटेल्स हैं वो आप देंगे। और इसके बाद जो एंडिंग लाइंस हैं वो मोस्टली हम लोग इंट्रोडक्शन जो होता है उसी में से हम लोग अपनी एंडिंग लाइंस और डिटेल्स में से हम लोग अपनी एंडिंग लाइंस ढूंढते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और एक दफ़ा माई एम्बिशन को अपने तौर पे लिख के देखिएगा ताकि आप लोगों को देख सकें कि आप लोग लिख सकते हैं या नहीं। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और एक अच्छा से ऐसे क्रिएट कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।